अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि अक्लमंद की ज़बान इसके दिल में होती है और बेवकूफ़ का दिल इसकी ज़बान पर होता है। ज़बान में हड्डी ना सही मगर इस पर लगाम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अल्फाज आपकी ज़बान में हैं आप अल्फाज के मालिक हैं, लेकिन जब ये अल्फाज आपकी ज़बान से निकल जाते हैं तो लफ्ज़ आपके मालिक बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़बान की हिफाजत करने वालों को जन्नत की ज़मानत दी। यही ज़बान है कि इससे अगर एक कलमा निकले तो वो जन्नत के आला दर्जात में ले जाता है और इसी ज़बान से निकले हुए अल्फाज जहन्नम की गहराई में भी इंसान को ले जाते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, आपका वालेहाना खैर मकदम है और सरनामे में आपने मुलाहिज़ा किया आज मौजूए सुखन है ज़बान के हुकूक़। ज़बान के हुकूक़ पर आज बात करने जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के जय्यद अकाबिर मुस्तनद उलमा इकराम का पैनल, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब और डॉक्टर सैयद अदनान खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इन तीनों उलमा इकराम से हम आज ज़बान के हुकूक़ पर बात करने जा रहे हैं। ज़बान एक बड़ी अजीम नेमत है। मुफ्ती साहब, आपसे मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ, किस अंदाज से तखातुब है दीन का, किस अंदाज से कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़बान की हिफाजत के अहकामात मिलते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज किबला अल्लामा लियाकत साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया किबला साहब, आपकी नजर है, मोहब्बत है माशाल्लाह, और रुमाल बहुत खूबसूरत लग रहा है। पीर साहब ने जुमे का दिन था, पहना हुआ था तो आ गए जी। पीर साहब ने आपको बहुत जुमा मुबारक हो, अशराए मग़फ़िरत का जुमा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। देखिए, ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता फरमाई। ठीक है। ये ज़बान जानवरों के पास भी होती है, लेकिन जो नुत्क की ताकत है ना, वो इंसानों के पास है। बिल्कुल सही। इंसान इस ज़बान के ज़रिए ज़ायक़ा तो महसूस करता ही है, क़ुव्वत ज़ायक़ा तो इसमें है, लेकिन वो जानवरों में भी है। लेकिन क़ुव्वत जो कहने की क़ुव्वत है, क़ुव्वत बयान, वो फ़कत इंसानों में है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये क़ुव्वत इंसानों को अता फरमाई। अब जब बोलने की क़ुव्वत है तो इसी ज़बान के ज़रिए बंदा ऐसे अल्फाज भी बोल जाता है कि जिससे दूसरा राज़ी हो जाए। इसी ज़बान के साथ इंसान ऐसे अल्फाज बोलता है कि दूसरा बंदा खुशी से निहाल हो जाए। और इसी ज़बान के साथ बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है, बंदा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक के नजराने पेश करता है। बंदा इसी ज़बान के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की जब इबादत करता है तो कुरान करीम की तिलावत भी हो रही है। फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तहमीद और तक़दीस भी हो रही है, अल्लाह ताला की सना भी बयान की जा रही है। यानी इसी ज़बान से सारे अच्छे आमाल किए जा रहे हैं, सारे अच्छे कलिमात अदा किए जा रहे हैं। और फिर इसी ज़बान के ज़रिए बंदा ऐसे कलिमात भी कहता है कि दूसरे बंदे के दिल में वो कलिमात खुद जाते हैं, तीर की तरह लग जाते हैं। कहते हैं ना कि जराहातुस सनानी लहा इल्तियामुन, और फिर फरमाए कि वला यल्तामु मा जराहल लिसान। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। फरमाया कि जो तीर या नेज़े का जो ज़ख़म होता है ना, वो मुंदमिल हो जाता है, वो भर जाता है, लेकिन जो ज़बान का ज़ख़म है ना, वो कभी भरता नहीं। यानी तो लफ्ज़ों के जो ज़ख़म जी, जो ज़बान में लफ्ज़ों का ज़ख़म होता है वो कभी भरता नहीं, जब तक आपने कहा नहीं। अल्फाज आपकी रियाया है, अल्फाज कलिमात आपके माताहत हैं, लेकिन जैसे ही आपने ज़बान से निकाल दिए, यानी तीर कमान से निकल गया, तो अब इसके बाद आप अल्फाजों के ग़ुलाम बन जाते हैं। फिर जो आपने अच्छे कहे तो उसका अच्छा समर आता है, बुरे कहे तो बुरा समर आता है। इसी ज़बान के ज़रिए बंदा गीबत, चुगली, वादा खिलाफियाँ, झूठ बोलता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया कि बंदा जो कलिमात मुझसे कहता है तो एक फ़रिश्ता, सख्त फ़रिश्ता मुकर्रर है जो लिखता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह के वक्त ज़बान से सारे अज़ा कहते हैं कि तू सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे, और तू अगर बिगड़ गई तो हम सब तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। जी अल्लामा साहब, तू अगर बिगड़ गई तो हम सब तबाह हो जाएंगे और तू अगर सुधर के। ज़बान की हिफाजत के बारे में क्या अहकामात हमें मिलते हैं? जी, सबसे पहले मैं किबला मुफ्ती
सुहेल रज़ा अमजदी साहब हमारे साथी हैं, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़तें अता फ़रमाए, इनके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में कुरान मजीद की आयत से लेकर अहादीस तय्यबा से लेकर और शर जामी के अशार तक एक ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर पूरे मौजू को बहुत अच्छे तरीके से निभाया हज़रत ने। अल्लाह तबारक व तआला के बिला मुफ्ती साहब दुआ है मेरी, अल्लाह आपके इल्म में, आपकी ज़बान में बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बेशक और इंसान को अल्लाह ताला ने अक़्ल व शऊर अता फ़रमाया और क़ुव्वत इदराक अता फ़रमाई, समात बसारत अता फ़रमाई, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो माबिहिल इम्तियाज़ दूसरी मखलूक से अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई, वो क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत नुत्क़ और स्पीकिंग पावर अता फ़रमाई, ठीक है कि इंसान अपने माफ़ी ज़मीर को मुंतकिल कर सकता है। सही ये ज़बान जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, जिससे इतनी इबादत के बिला मुफ्ती साहब ने सारी इबादत का ज़िक्र फरमाया कि इंसान कितना करता है, यही ज़बान इंसान को तबाह बर्बाद भी कर देती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, तो फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सुभान अल्लाह, ज़बान और हाथ से। फरमाया ये तारीफ़ है। वाह वाह, वो एतिक़ादी तारीफ़ अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकल तारीफ़ अगर आप मुसलमान की देखें, फरमाया उसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान, महफूज क्योंकि रहे। ज़्यादातर इंसान की ज़बान ही ज़ख्मी करती है, ज़बान इंसान के दिलों को तोड़ती है और ज़बान ही इंसान को तबाह व बर्बाद करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को एहसास भी नहीं होता है कि वो क्या बात कर रहा है, बिल्कुल फरमाया वो लाउबाली के अंदर बात कर जाता है और वो बात अल्लाह की नाफरमानी की होती है, फरमाया ज़मीन व आसमान की दूरी और बहुत के बराबर वो जहन्नम के अंदर गिर जाता है। बताएं। दूसरा फरमाया इंसान को पता भी नहीं होता है, और इंसान कोई बात ज़बान से कहता है कि यार दोस्तों में बैठा हूँ, नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, फरमाया कि लोगों के सामने ऐसी हंसाने के लिए बात करता है, वो बात अल्लाह की नाफरमानी होती है, वो झूठ होती है, वो किसी का तमस्खुर होता है और वो किसी के साथ जाती होती है। लेकिन बिहिल कौम कहते हैं लोग ज़रा हंसेंगे, फरमाया वो जुमला उसको जहन्नम की गहराइयों के अंदर गिरा देता है। अल्लाहु अकबर। तो ये ज़बान है कई गुनाह सादिर होने वाले। एक हदीस पाक है बुखारी और मुस्लिम की, उसका मैं बहुत सलीस तर्जमा तो नहीं कर सकूँगा, थोड़ा सा गाढ़ा तर्जमा करके आगे चला जाऊँगा मीडिया के माहौल के मुताबिक, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यज़मन ली बैन लहयैहि व बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नतु, रवाहुल बुखारी। फरमाया कि अगर मुझे कोई दो दाढ़ों के दरमियान जो चीज़ है ज़बान, फरमाया मुझे दो दाढ़ों के दरमियान और दो टांगों के दरमियान जो चीज़ है उसकी ज़मानत दे दे, फरमाया अज़मन लहुल जन्नतु, फरमाया मैं उसको जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी हिफाजत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मन लहुल जन्ना, हुज़ूर फरमाते मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये ज़बान इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। कि मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत सूरह हदीद की आयत करीमा पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक सैटेलाइट का निज़ाम हम पर लगाया, वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, फरमाया कि जो तुम्हारे दिलों के अंदर सोच है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। फिर इद यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, फरमाया किरामन कातिबीन बैठे हुए, जो जुमला मुँह से निकलता है, हम तो कहते हैं ना कि ये नहीं क्यों बोला है, ऐसे बोल दिया। वो सलमान भाई बचपन के अंदर एक जुमला, आप तो बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं, मेरे अन्नू जैसे हैं आप, अल्लाह आपको बहुत बरकतें अता फरमाए। हमारे बचपन के अंदर जो है ना एक जुमला मशहूर था डॉक्टर साहब किबला कि पहले तोलो और फिर बोलो। अब तोलना तो बहुत दूर की बात है, सोचता समझता भी नहीं इंसान कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, बोल कर भी नहीं तोलता अब तो, बोल कर भी तोलता भी नहीं, सोचता भी नहीं कि मैं क्या बोला ये, ऐसे बोल दिया यार, मेरा दिल कर रहा था मैंने बोल दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी, इस्लाम का हुस्न ये है कि हर लायानी गुफ्तगू, लायानी फेल, लायानी चीज को छोड़ दो। मैं समझता हूं कि अगर इंसान अपनी जबान की हिफाजत कर ले तो वो हजार गुनाहों से, गलतियों से, नाफरमानियों से बच सकता है और अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब और अल्लाह का प्यारा बन सकता है। क्या बात है अल्लामा साहब, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कलिमात आपके माशाल्लाह जामे अंदाज से आपने वजाहत फरमाई और जवाब अता फरमाया। डॉक्टर साहब क़िबला, मैं ज़बान से होने वाले जो गुनाह हैं उनसे मुताल्लिक़ जानना चाहता हूँ, वो कौन कौन से हैं?
جی بہت شکریہ سلمان. پہلی بات تو یہ کہ دونوں ماشاءاللہ ہمارے سر کے تاج علماء کرام یہاں موجود، دونوں نے بڑی جامع انداز میں گفتگو فرمائی. میں تو طفل مکتب ہوں، ان حضرات سے سیکھنے والا ہوں. گناہ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں اللہ رب العزت نے جو نظام کائنات تخلیق کیا اس کو دو پرتوں کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا ایک پازیٹیو ہے اور ایک کا ایک نیگیٹو ہے. انسان کو اللہ نے جو جبلتیں عطا کیں، وہ طاقتیں اور اختیارات جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے، اس کا استعمال بھی دو ڈائمنشنز پہ ہی ہوتا ہے، یا تو وہ پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹو ہے. اگر آپ زبان کی بات کریں، لسان کی بات کریں، تو یہ بھی پھر انہی دو جہتوں پہ مشتمل ہے. جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی ہے، اسی زبان سے درود شریف کی ادائیگی بھی ہے، اسی زبان سے اپنے والدین کی تعریف بھی ہے، محبت بھرے کلمات بھی ہیں، دلوں کے جوڑنے کی باتیں بھی ہیں. اور اسی زبان کا استعمال نیگیٹو ڈائمنشن میں جو ہے، تو سب سے ٹاپ آن دا لسٹ جو گناہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے واضح طور پہ بتایا، وہ غیبت کا گناہ ہے جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں. اور فی زمانہ میں سمجھتا ہوں اس قدر عام ہو چکا، اتنا عام ہو چکا کہ ہمیں اس گناہ کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ رہی کہ ہر اٹھنے بیٹھنے والی محفل کے اندر ہم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے بیان کر دی جائے تو وہ شرمندہ ہو اور اس کا برا مانے. یہ غیبت کی تعریف میں آتا ہے. تو یہ جو غیبت ہے یہ اتنا کری اور سرحداً گرا ہوا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھی علامہ صاحب، وہ میں پڑھ کے دنگ رہ گیا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے زبان سے جب وہ الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس قدر تعفن و بدبو ہوتی ہے کہ وہ انسان خود تو محسوس نہیں کر سکتا الفاظ کا تعفن کیا ہے، لیکن روایت میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت میں موجود ہے کہ وہ تعفن و بدبو اتنا ہوتا ہے اس کی جملوں کے اندر کہ وہ اگر الفاظ لے کے دنیا کے سمندر میں ڈال دیے جائیں تو دنیا کے سمندر بدبودار ہو جائیں. اس قدر تعفن سے اس کی زبان کے اندر سے نکلتا ہے جب وہ کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے. تو یہ بنیادی اہم ترین بات تھی جو میں اس گفتگو کے دوران کرنا چاہ رہا تھا کہ غیبت کو ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جہنم کے اندر سب سے بدترین جو زبان سے ہونے والا کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، جس میں ہم اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں اور اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. بالکل ایک تعفن کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ اتنا تعفن، یعنی کوئی بھی فطرت سلیم رکھنے والا شخص جو ہے، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے کتنی اچھی توجہ دلائی. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ وہ جو فطرت سلیم کی بات کر رہے تھے اور تعفن کی بات کر رہے تھے، فرمایا تم کبھی بھی پسند نہیں کرو گے. تو فرمایا یہ جو تم غیبت کر رہے ہو یہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. سلمان بھائی، یہ تمسخر اڑانا، یہ کسی کی نقلیں اتارنا، کسی کے القابات برے کرنا، یہ کسی کا مثال کے طور پہ غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ سارے کے سارے گناہ انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ اگر انسان اپنی زبان کو قابو کر لے تو 50% نہیں 60% گناہوں سے انسان عافیت میں آ سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. ناظرین اکرام، زبان کے حقوق ظاہر ہے سب اہل زبان ہیں ہمارے عوام اور کہنے کا حق رکھتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. آزادی اظہار رائے بھی ہے ان کے پاس. تو آزادی اظہار رائے کی ایک فضا میں جمہور کے پاس جب ہم گئے تو چند لوگوں نے زبان کے حقوق سن کر کیا جواب دیا، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. قدم قدم پہ یعنی نہ چھوٹے کی تمیز ہے نہ بڑے کی تمیز ہے کہ کس طرح بات کرے. ابھی میں گاڑی لے کے آ رہا تھا تو ایک اسکوٹر والا لے کے گھس گیا. میں نے بولا یار آپ کیا کر رہے ہو؟ تو بولا آپ اپنی عمر دیکھیں. میں تو اپنی عمر دیکھتا ہوں، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو بولا نہیں صحیح ہے. بھائی زبان تو ہے نا، ماں باپوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے. جب ماں باپ تربیت ہی صحیح نہیں دیں گے تو زبان کیا ہوگی؟ جہاں پہ بھی جاؤ گالی ہیں، گھر میں گالی ہیں، باہر گالی ہیں. سر دیکھیں آج کل وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا تو دکھانا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. میری جھوٹ نہیں کہوں گا، کہیں کہیں جہاں پہ ظاہری بات ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا لائٹر موڈ میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ سلنگ لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں. بالکل یہ ورنہ جھوٹ ہو رہے گا اگر کہیں گے کہ نہیں کرتے. میں 100% تو کوئی بھی انسان نہیں ہے میں اپنے بارے میں کہوں میں 100% ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن کوشش اچھے کی ہوتی ہے اور بری بات غلاظت بکنے والی کم سے کم ہو جاتا ہے، لیکن کم سے کم. سوسائٹی میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بات بات پہ گالی دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. اکثر
کہ بنا گالی کے بات ہی نہیں کرتے ہوتے ہیں. ہماری جو بول چال کی نیچر ہے وہ بھی بالکل ڈفرینٹ، مطلب کہ ہم لوگ یہاں پر اگر ہائر ایجوکیشن میں آ گئے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ابے تبے والی لینگویج جو ہم لوگ پہلے یوز کرتے تھے اپنے علاقوں میں محلوں میں، وہ بھی ابھی اس طریقے سے یوزڈ ہو رہی ہے. بس زبانی کرنے میں گالی گلوچ ہر چیز، بڑے چھوٹوں کو نہیں دیکھتے، بس زبان چلانے میں ہر کوئی سب سے آگے ہو رہا ہے، کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ہوں، مجھے زبان چلانی. یہ جو چھوٹے ہیں آج کل بڑے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کہ جیسے کسی نے کہا فوراً کہ شاید عزت کا معاملہ ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے، چپ نہیں رہتے، بس جواب دینا ضروری ہے. زبان اس قدر تیزی ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں تو لوگوں کا رویہ بہت ہی خراب ہو گیا اور وہ بہت روٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ لوگوں کو غلط الفاظ استعمال کرنا، بڑوں کا احترام نہیں ہے، بچوں سے مطلب اس طرح شفقت سے پیش نہیں آتا. زبان کا استعمال ہم بہت ہی برے طریقے سے کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ نرم لہجہ بھی رکھیں اور اچھی گفتگو کی جائے، لیکن ہم لوگ ہے نا بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. بچوں کو کیا کہیں، بڑے بھی کر رہے ہیں، بڑے آپس میں کرتے ہیں، دکاندار ہیں، یہ ہیں، ملنے جلنے والے سبھی اسی طرح بات کر رہے ہیں، تو ہمارے بچے وہی دیکھ کر ہم سے سیکھ رہے ہیں. پتھر کا شہر اور تکلم کی آرزو، کس کو سناؤں حال کوئی بولتا نہیں. ملتا ہوں آپ سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے نعمت افطار میں، اور اس نشریات میں بزم علماء سجی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ہمارے پروڈیوسر بلال بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے سیٹ پہ تشریف لے آئے، ان کو بھی ہم دوسرے عشرے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور پہلا جمعہ عشرہ مغفرت کا، اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. زبان کے حقوق پر علماء کرام بہت خوبصورت کلام کر رہے ہیں. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، عوام نے آج جو باتیں کی وہ تلخ حقیقت ہے، اور وہ ایک وہ فیز ہے وہ جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہی ہمارے سامنے ہے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں قبلہ علامہ صاحب نے، علامہ لیاقت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی. اچھا، جو آپ نے کمنٹس پیش کیے اس میں زیادہ تر یہ بڑا دکھ ہوا مجھے کہ زیادہ تر لوگ یہ کمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ لوگ آپس میں گالم گلوچ بہت کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ باتوں میں گالیاں دیتے ہیں، میں نے نوٹ بھی کیا ہے، بالکل صحیح، اور کچھ لوگ گالیوں میں بات کرتے ہیں، گالیوں میں ہی بات. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی مطلب ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ان سے، کہ وہ خود گالیاں پروڈیوس کرتے ہیں. ہاں، نہیں گالیاں مارکیٹ میں لاتے ہیں کہ یار یہ کہیں سنی نہیں تھی پہلے. گناہ جاریہ نہیں ہوگا مصعب؟ یہ گناہ جاری ہے. یہ جو بھی گالیاں دیتا رہے گا وہ گناہ اس کو پہنچتا رہے گا، دینے والے کو بھی پہنچے گا اور اسے بھی پہنچے گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھگڑتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے. مسلمان اول تو جھگڑے سے دور رہتا ہے، لیکن خدا نہ خاصہ کہیں نزاع بھی ہو جائے تو اچھے طریقے سے ایک حکمت کے ساتھ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گالیاں منہ سے نہیں نکالتا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ فرمایا کہ وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، کبھی بازاروں میں کوچوں میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بات بھی نہیں فرمائی. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، کبھی آپ نے فوش کلامی نہیں فرمائی، کبھی برا کلام نہیں فرمایا. پھر جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنے آل بیت اطہار ہیں، جتنے امت کے اولیاء کاملین ہیں، مجھے ایک نکال کر بتائیں کہ ان کی سیرت میں یہ ملتا ہو کہ معاذ اللہ ان کے منہ سے گالی نکل رہی ہے یا ان کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل رہے ہیں. نہیں، ان کی سنت یہ ہے کہ دلیل سے بات کی جائے، تحمل مزاجی سے بات کی جائے. اور منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ جھگڑے سے بات کی جائے اور گالب گلوچ کی جائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب جی جی بات صحیح، نہیں آپ فرمائیں نا، موضوع مکمل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کو کون گالی دے گا، کون بدنصیب ہے؟ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. اللہ اکبر. وہ سب نے فرمایا کہ پروڈیوس کرنا، اور تم ایک کام کو خود شروع کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود سبب بنے ہو. اور فرمایا کہ سباب المسلمی فسقن، فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا تو یہ فسق و فجور کے اندر، گناہ کے اندر آتا ہے. اچھا علامہ صاحب ایک بات یہاں تک فرمایا، ایک جملہ سے فرمایا یہاں تک کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. وَلَا تَسُبُّ اللَّهَ
ولا تسبوا الذين يدعون من دون یدعون لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے خدا کو عداوتاً گالی دے گا. بلکہ علامہ صاحب یہ بھی ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے کسی کو، معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاک، کہ ماں کی نسبت کر کے باپ کی نسبت کر کے گالی دیتا ہے، وہ گالی لوٹ کر اسی کے اوپر آتی ہے، اسی کے اوپر آتی ہے. دوسرا علامہ صاحب ایک بات میں اور آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ کسی کی ماں کو کوئی گالی دے رہا ہے، ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہوگا؟ جو کسی کی ماں کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی ماں کی کیا عزت کرے گا؟ وہی لوٹ کر، بالکل وہی لوٹ کر گالی آئے گی. آپ جب کسی کی ماں کو گالی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اپنی ماں کی بھی عزت نہیں ہے، آپ اپنی ماں کو گالیاں دلوانا چاہتے ہیں بازار کے اندر. اس لیے کبھی بھی کوئی کسی کو گالی نہ دے. کیا رویہ اختیار کریں علامہ صاحب؟ عوام کی رائے آپ نے دیکھ لی، اب کس طرح نکلے ہم ان دیکھیں چیزوں سے؟ عوام الناس نے جو گفتگو کی ہے، بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہا کہ بھائی کسی جگہ جو ہے وہ زبان سخت بھی کرنی پڑتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے. کچھ نے بچوں کا شکوہ کیا ہے کہ بچوں کی زبان بہت خراب ہو گئی ہے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو اہل زبان تو کہتے ہیں، لیکن اہل زبان وہ محاورتاً نہیں کہتے ہیں بازار کے اندر کھڑے ہو کر کہ زبان رکھتا ہوں میں بھی منہ کے اندر. زبان رکھنا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، اس زبان کو قابو کرنا ایک اعزاز کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس حال میں صبح کر کہ تیری زبان جو ہے، فرمایا ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. حضور نے زبان کو منہ سے پکڑ لیا ہاتھ سے، فرمایا کہ اس کو قابو کے اندر رکھو. تو زبان کو بے لاگ استعمال کرنا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. آپ سنتے ہیں نا بازار کے اندر میری بہت بڑی آواز ہے، میں بڑی آواز نکال سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ بڑی آواز تو گدھا بھی نکال سکتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. فرمایا اس کی آواز بھی بازار کے اندر بہت بڑی ہوتی ہے. تو زبان کو بے لاگ استعمال کرنا یا بڑا نکالنا یا گالی دینا یہ کوئی پہلوانی کی بات نہیں، اعزاز کی بات نہیں ہے. پہلوانی یہ ہے کہ فرمایا اپنے غضب پر، غصے پر قابو پاؤ اور اپنی زبان کو تم روک کے رکھو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے سلمان بھائی، ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی شکل کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا کیا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی بچہ اس میں سے ارے یار تو بچے کا بچہ ہے، مذاق کیا، ابے بچہ رہ گیا ہے تو یعنی تو برا کیوں منا رہا ہے؟ بتاؤ تو برا کیوں منا رہا ہے؟ ہم تیرا مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. عورتوں سے بھی کہا، مردوں سے کہا. فرمایا کسی مجلس میں بیٹھو، زبان سے کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ. بالکل اس کا دل جو ٹوٹ جائے گا، وہ جو دل سے آ نکلے گی، وہ جو مصطفیٰ نے شعر پڑھا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا کہ یہ بدن کے زخم تو مٹ جائیں گے لیکن وہ دلوں پر لگے ہوئے زخم، بھلے شب برات میں تم ایک 500 کے میسج بھی گھما دو، میں معاف کر دینا بھائی، معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. فرمایا یہ رسمی معافیوں سے وہ دل کبھی نہیں جڑتے ہیں جو تمہارے الفاظوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی کا دل مت توڑو. دیکھیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، نہ خدا اوپر رہتا نہ نیچے، ہر مقام پر ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ دلوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل کو کبھی کسی کو مت توڑنا اپنی زبان سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب قبلہ، عوام کہتے ہیں اور عوام جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن کوئی بیلنس وے جو ہے نا آتا نہیں ہے. ہمارے جو فیزز ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹو پرسپیکٹیوز میں جا چکے ہیں اور اسی میں ہم جی رہے ہیں. دیکھیں نا، جو علامہ صاحب نے کہا اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. ینگسٹرز جب گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو اس میں موضوع سخن صرف یہی ہے، تو یہ ہے، تیری ناک یہ ہے، تیری آنکھ یہ ہے، تیرا منہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تفریح کا معاملہ نہیں. کیا فرمائیے؟ جی بہت شکریہ سلمان. دیکھیں انسان کو اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کے پہلے دور میں کہا جاتا تھا کہ 2 بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں. صحیح ہے. آج ایک تیسری ڈائمنشن بھی آ گئی ہے، تیسرا انسٹیٹیوشن بھی ہے جہاں سے انسان سیکھتا ہے. 1 بائی 1 بس مختصر میں عرض کروں. پہلا انسٹیٹیوشن ہے اس کا اپنا گھر، ٹھیک ہے، اس کی اپنی فیملی. ٹھیک ہے، فیملی سٹرکچر کے اندر جتنی فرکشنز ہوں گی، ماں باپ آپس میں جتنی بد زبانی سے میاں بیوی ایک دوسرے سے پیش آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، نیچے جو بچے ہیں وہ بچے جب بچپن سے ماں باپ کی بد زبانیاں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو ڈسگریس کرنا، ڈسرسپیکٹ کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا جس میں کوئی عزت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، یہ ہمارے فیملی نارمز کے اندر چیزیں اتر گئی ہیں. نتیجتاً وہ جو نیچے بچہ ہے جب وہ کل کو بڑا ہوگا اور وہ خود ایک خاندان کا مالک بنے گا،
آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا وہ بہتر زبان استعمال کرے گا؟ سوال ہی پیدا نمبر 1 تو پہلا انسٹیٹیوشن تو آپ کا فیملی سٹرکچر ہے، وہاں سوچنے کی ضرورت ہے والدین کو پہلے کہ وہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ بچوں کے سامنے کیا میسج کنوے کر رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 دوسرا فیلئر کہاں ہے؟ دوسرا فیلئر ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر، چاہے وہ مدارس ہیں، چاہے وہ اسکول ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں۔ ہم نے تعلیم کے کریکولم اور نصاب پہ تو بڑا کام کر رکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ تعلیم تو مل جاتی ہے، یہ جس چیز کا نام تربیت ہے، گرومنگ ہے، کریکٹر بلڈنگ ہے، ایتھیکل بیہیویئر ٹریننگز ہے، یہ کہاں ہیں؟ اسکولوں میں ہیں کیا یہ چیزیں؟ ختم ہو چکی ہیں۔ اسکولوں کے اندر اساتذہ کا اپنا ایٹیٹیوڈ بہت مٹیریلسٹک ہے، وہ بڑے مادہ پرست قسم کے لوگ بن چکے ہیں جن کو اساتذہ کہا جاتا ہے، جو ٹیچرز رول ماڈل ہوا کرتے تھے اب وہ بچوں کے لیے ایک مادیت پرستی کا ایک پہلو بن چکے ہیں نا، تو بچوں کو وہاں سے بھی نیگیٹیوٹیز مل رہی ہیں جس کو اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں کون سی ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو اب وہی جب بچہ آگے جا کے کسی پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں جا کے کام کرے گا تو گالم گلوچ تو اس کے لیے نارمل بات ہے، اس کو ملا ہی کچھ نہیں پیچھے سے۔ تیسرا ایک اور انسٹیٹیوشن آج کے زمانے میں بلڈ اپ ہو چکا ہے اور وہ ہے میڈیا، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا، جو ہاتھوں میں آپ کے، جو نوجوان نسل اپنے ہاتھ میں لے کے جسے چاہے ایکسس کرتی ہے، وہاں میمز کے نام پہ عجیب عجیب چیزیں وہاں نوجوان جس پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور وہاں گالم گلوچ کو فیشن بنا کے نوجوان نسل کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ کرنا تو سلینگز دینا تو ماڈرنزم ہے، یہ جدیدیت کی نشانی ہے، یہ اگر آپ کریں گے تو آپ بڑے پڑھ لکھے نظر آئیں گے۔ اب جب یہ پرسیپشن آپ نئی نسل میں بلڈ اپ کر دیں، آپ مجھے بتائیے کہ جو ٹی وی پہ یہ اس وقت فیڈ بیکس آپ لوگوں نے چلائے ہیں تو یہ تو بالکل منوان ٹھیک ہے، ازا من الشمس ہے، جو بویا ہے وہ فصل نکل آئی ہے۔ آج جب وہ فصل نظر آ رہی ہے، اس میں کانٹے نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں میں چبھ رہے ہیں اور آپ کمپلینس کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ پیچھے جا کے دیکھیں کہاں کیا بیج ڈالا تھا۔ صحیح بات، تو اس کا انالیسز ہمیں خود کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو ظاہر ہے جو سیلیبریٹیز ہیں اسپیشلی ان کو اپنی زبان پر، زبان و بیان پر، اپنے کلام پر بڑا کنٹرول کرنا چاہیے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وائرل ہوتا ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ سارے ہی تقریباً نیگیٹو ہوتے ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم زبان کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں، اچھا اس میں لحاظ کی اور حفاظت کی انفرادی طور پہ ہر بندے کو ضرورت ہے، لیکن خاص کر ان لوگوں کو جو مشہور ہوتے ہیں، جن کے ارد گرد کچھ حلقہ ہوتا ہے، احباب ہوتے ہیں، ان کی زبان سے اگر کوئی جملہ غلط، ان کی زبان سے غیبت، گالی کچھ بھی نکلے گی تو لوگ تو اسے فالوور ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس کی تقلید کرتے ہیں، اس ڈائلاگ کی تقلید کرتے ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیں یہ گالی نہ دینے کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اوپر والا بندہ گالی دے سکتا ہے، نیچے والا نہیں دے سکتا، یہ نیچے جو عام بندہ ہے وہ گالی دے سکتا ہے، جو بڑے منصب والا ہے وہ نہیں دے سکتا۔ سب کے لیے ہے کہ وہ گالم گلوچ سے بات نہیں کر سکتے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اچھا اب رہی یہ بات کہ وہ لوگ کہ جو کسی منصب پر فائز ہیں، خاص طور پر دنیاوی منصب ہو یا بالخصوص دینی منصب ہو، کوئی کسی مسجد کا امام ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، ایک بڑا شیخ ہے، استاد ہے، یا پیر صاحب ہے، یا پھر ایک بہت بڑا عالم دین ہے جس کے چرچے ہیں، لوگوں کے درمیان مشہور ہے، تو اب جب اتنا بڑا منصب ہو کہ لوگ اسے فالو کرتے ہوں، اس کے فالوورز ہوں، تو گالی دینا تو دور کی بات ہے، انہیں اپنی باتوں میں مزید احتیاط کرنی چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے ایک خاص طبقے کے آئیڈیل بن جاتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو اپناتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اسی لیے جب وہ بات کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کریں، بلکہ دینی اعتبار سے بھی ایسی بات نہ کی جائے کہ کسی خاص طبقے کا دل دکھے یا کسی کو نشانہ بنایا جائے، یا خدا نہ خواستہ آپ اپنی ذاتیات میں آ کر مسجد کے ممبر کو استعمال کر کے کسی کو ہٹ کریں، اس بات کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ مسجد کا ممبر یہ وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، اور اس مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اگر ذاتی استعمال کیا، آپ ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، اسے اللہ رسول کے دین کے لیے استعمال کریں گے تو میں پھر وہی بات کروں گا، جتنا بڑا منصب ہے اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر آپ نے منہ سے گالم گلوچ نکالی اور آپ کی کسی پاس بیٹھنے والے نے سن لی، وہ تو اس کو بنیاد بنا لے گا نا، دلیل بنائے گا، کہے گا جب وہ گالیاں دیتا ہے تو میں اسے بڑی گالیاں دوں، اور کیا، اور رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گالم گلوچ فالوورز میں پھیل جاتی ہے، لہٰذا اس کا دروازہ بند کیجئے اور اپنی گفتگو میں شائستگی لائیے تاکہ آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی شائستہ انداز میں
गुफ्तगू करें। क्या बात है, क्या बात है। और वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आज ज़बान के हुकूक़ पे बात हो रही है। मेरे आका की इतनी शाइस्ता ज़बान, इतनी खूबसूरत ज़बान, इतनी नरम ज़बान, जो दुश्मन को, जो असीर को भी अपना ग़ुलाम कर ले, जो दुश्मन को भी अपना क़ल्बी ग़ुलाम कर ले, जो दिल पे जो वारदात हुआ करती, हर लफ्ज़ लोगों के दिलों पर असरअंदाज हुआ करता था। आज हमारी ज़बान में जो असर नहीं रहा, उसकी वजह यही है कि बद ज़बानी, बद कलामी हमारा शियार बन गया। अल्लाह हमें मुतदिल रास्ता अपनाने और इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं और आप जानते हैं वक्फ़े में ईमान की हकीकत मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब के साथ आपको देखने में मिलेगा। और उसके बाद जब हम वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ डिबेट कंपटीशन में आज भी 3 नन्हे मुकर्रिर या मुकर्रिराएँ होंगी और डॉक्टर महमूद गज़नवी साहब की जो है जजमेंट में आज ये फैसला होगा उनकी सरपरस्ती में कि कौन सा बच्चा आगे क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाइंग राउंड नंबर 12 होगा, आज 11 होगा। और आज 11वें रोज़े में इंशाअल्लाह अशरा मग़फ़िरत का पहला जुमा आप सबको मुबारक हो। और इस वक्फ़े में अज़ान असर कराची स्टूडियो से बराह रास्त फ़ख्र पाकिस्तान कारी नुमान नईमी साहब देंगे। मिलता हूँ आपसे नमाज असर के वक्फ़े के बाद। की रहमतों का खजीना शाने रमज़ान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमज़ान, बख्शिशो